बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदादिल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक पुरअसरार तैयारे के हवाले से हम बात करेंगे। अफ़गानिस्तान में ये गिरा है और इसके हवाले से मुख्तलिफ़ ममालिक ने मुख्तलिफ़ तरदीदें और वज़ाहतें जारी की हैं। हम चूँकि पाकिस्तानी बड़ा शकी मिज़ाज लोग हैं, तो इनमें से भी, इस वाक़ये में से भी हमने शक तलाश करने की और ऐसी चीज़ें तलाश करने की कोशिश की है कि क्या ये रूस, अफ़गानिस्तान और इंडिया का गठजोड़ तो नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ। तो इस वाक़ये की तफ़सील मैं आपके सामने रख देता हूँ। पहले जब ये खबर आई तो ये आई कि जी बदख्शां जो सूबा है, वहाँ अफ़गान सूबा है, वहाँ एक तैयारा गिरा है, मुसाफ़िर तैयारा गिरा है। और जब मुसाफ़िर तैयारे के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए जाते हैं तो ज़हन में फ़ौरी तौर पर किसी बड़े जानी नुकसान का ख़्याल आता है। बाद में कहा गया कि जी नहीं, ये एक छोटा-सा जेट तैयारा था जिसमें 6 अफ़राद सवार थे। फिर पता चला कि जी कुछ लोग इसमें हलाक हुए हैं, 2 अफ़राद। फिर बाद में पता चला कि जी इनमें 4 अफ़राद जो हैं, ये ज़िंदा बचे हैं। कैसे ज़िंदा बचे हैं? इस तैयारे में टोटल 4 अफ़राद सवार थे, या इस तैयारे में टोटल 6 अफ़राद सवार थे। 4 थे या 6 थे? 6 बचे हैं ज़िंदा या 4 ज़िंदा बचे हैं? या जो 4 अफ़राद अगर ज़िंदा बचे हैं, तो क्या ये तमाम के तमाम अफ़राद जो हैं, ये इस तैयारे में सवार थे, पायलट समेत? ये अफ़गान हुकूमत ने कहा है कि जी इसमें 4 अफ़राद पायलट समेत ज़िंदा बच गए हैं। अब वो ज़िंदा अफ़राद जो हैं, कौन लोग हैं? किधर हैं? कहाँ पे हैं? वो अगर सही सलामत वहाँ पे मिले हैं, तो उनको कहाँ मुंतकिल किया गया है? अगर सिर्फ़ ये इत्तला है कि जी जहाज़ तो मिला है, लेकिन लाशें नहीं मिलीं, लोग नहीं मिले, या इस बुनियाद पर ये कहा गया है कि इसमें चूँकि लाशें नहीं मिली तो ये अफ़राद ज़िंदा हैं। ये बड़ा एक पुरअसरार मामला है, और हो सकता है कि जब वीडियो ये आप देख रहे हों तो बहुत सारी चीज़ें इसकी खुल गई हों, बहुत सारे जो इसकी जो पुरअसरारियत है, ये ख़त्म हो गई हो। अ ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, जो इंटरनेशनल मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तानी मीडिया के पास इंटरनेशनल ज़राए से आती हैं। तमाम जो हम देखते हैं कि मीडिया के इदारों के दुनिया भर में नुमाइंदे होते हैं, हमारा पाकिस्तानी मीडिया इस हवाले से ख़ासा कमज़ोर साबित हुआ है, और बहुत सारी इत्तलाआत के लिए हमें फिर जो है इन्हिसार हमें करना पड़ता है इंटरनेशनल इदारों के ऊपर। और जब इस किस्म की चीज़ हो तो फिर ज़ाहिर है कि जो हुक्काम तस्दीक करते हैं या तरदीद करते हैं, तो उसी चीज़ को जो है वो दुरुस्त माना जाता है। लेकिन ये चूँकि बहुत हसास एक मामला है, हो सकता है इतनी हसासियत इस मामले की ना हो, जिस तरीके से मैं बयान कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, हो सकता है इसमें ऐसी कोई गड़बड़ ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो। लेकिन कुछ सोशल मीडिया के अकाउंट्स में मैंने देखा कि लोगों ने शक़ व शुबहात का इज़हार किया है। लोगों ने ज़रूर इस पे सवाल उठाना शुरू किया है कि एक जहाज़ जो है, जिसने अपनी प्रवास शुरू की है हिंदुस्तान से, भारत से, वो अफ़गानिस्तान में गिरा है। वो किधर जा रहा था? कहाँ जा रहा था? इसमें सवार अफ़राद कौन हैं? क्या इनका मकसद था? क्या ये भी एक शुरू में खबर आई थी कि जो अफ़गानिस्तान की फ़िज़ाई हदूद है, ये शेड्यूल्ड नहीं था ये तैयारा कि ये अफ़गानिस्तान की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करता। अब जो कुछ रिपोर्ट्स हैं, उनके मुताबिक ऐसा है कि इस तैयारे में कोई फ़नी ख़राबी पैदा हुई थी। मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ के सुना देता हूँ इंटरनेशनल मीडिया की। तो ये जो तफ़सीलात आई हैं, ये पहले मैं आपको बता देता हूँ कि तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि उनकी तहकीकाती टीम को ये एक नायाब तैयारा बदख्शां के ज़िला कोफ़ आब के इलाके अर्ज़-ए-कोह में मिला है। मालूमात के मुताबिक पायलट समेत 4 अफ़राद ज़िंदा हैं। उन्होंने ये सोशल मीडिया जो प्लेटफ़ॉर्म है एक्स, यानी ट्विटर, जो ज इस पे लिखा है। और उनका ये कहना था कि इसमें 4 अफ़राद ज़िंदा बचे हैं, और तहकीकाती टीम जो है, ये बाकी जो शवाहिद हैं, ये इकट्ठा करने में मसरूफ़ है। तालिबान ने इस तैयारे को पहले ये कहा था कि जी ये एक रूसी तैयारा है, फिर कहा था कि जी हिंदुस्तानी तैयारा है, लेकिन हिंदुस्तान का ये कहना था कि ये जी एक मराकश का तैयारा है। अ, ये अब अजीब-सी बात है, किस मुल्क का तैयारा है, कौन लोग हैं इसमें? अब इस खबर के मुताबिक छोटा मुसाफ़िर तैयारा है, या एक जेट है, या एक एम्बुलेंस तैयारा है, इसकी मज़ीद तहकीकात अभी हो रही हैं। और तालिबान हुकाम जो हैं, इस हवाले से उन्होंने कुछ जो 4 अफ़राद के हवाले से कहा है, और लेकिन उसके बाद उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली है। वो कुछ कह नहीं रहे हैं। रूसी मीडिया ने इस छोटे से चार्टर्ड तैयारे को एम्बुलेंस किस्म का तैयारा करार दिया, और कहा कि ये भारत के शहर से उज़्बेकिस्तान के रास्ते मास्को जा रहा था, रूस जा रहा था, उज़्बेकिस्तान के रास्ते, और अफ़गानिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में गुम हो गया। अब जो सिलसिला हम देख रहे हैं, वो यही है आखिरी इत्तलात के मुताबिक कि इस तैयारे का जो मलबा है, वो भी तलाश कर लिया गया है, और ये भी बताया जा रहा है कि जी इसमें लोग ज़िंदा हैं। सवाल ये है, चाहे जिस मुल्क का भी ये तैयारा है, चाहे उसमें कोई भी सवार है,
یہ واقعہ ہوتا ہے شام کے بعد، یعنی یہ ہفتے اور اتوار کی جو درمیانی رات ہے اس دوران یہ واقعہ ہوتا ہے، کیونکہ مختلف رپورٹس یہ بھی بتا رہی ہیں کہ یہ جو روس کا یا جو افغانستان کے آس پاس پڑوسی ممالک کے جو ریڈار سسٹمز ہیں یہاں سے یہ غائب ہو گیا تھا۔ پھر مقامی لوگوں نے صبح یہ اطلاع دی افغان حکام کو کہ جی یہاں پہ کوئی جہاز گرا ہے۔ اب افغانستان کا اپنا ریڈار سسٹم کیا اتنا کمزور ہے کہ اس کو پوری رات پتہ ہی نہیں چلا۔ مقامی لوگوں نے اطلاع دی کہ کوئی جہاز گرا ہے اور چھوٹا جہاز ہے یا بڑا جہاز ہے۔ اس کے بعد پھر افغان ٹیمیں، تحقیقاتی ٹیمیں وہاں پہ جاتی ہیں، وہاں پہ دیکھتی ہیں کہ ہاں کوئی طیارہ گرا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر یہ سارا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پاکستانی میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا کے توسط سے یہ رپورٹنگ جو ہے وہ ہم نے دیکھی ہے۔ جو ایک دوسری ویب سائٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کے مطابق افغانستان کی پولیس نے کہا ہے کہ اسے طیارہ تباہ ہونے کی اطلاعات ملی ہیں، جبکہ اتوار کو روسی ایویشن حکام کا کہنا ہے کہ روس میں رجسٹرڈ طیارہ ایک روز قبل افغانستان میں ریڈار اسکرین سے غائب ہو گیا تھا۔ طیارے میں 6 افراد سوار تھے۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی ہے رائٹرز، اس کے مطابق روسی ہوا بازی حکام نے اپنے ایک بیان میں بتایا ہے کہ طیارہ چارٹرڈ ایمبولینس پرواز تھی جو تھائی لینڈ میں بتایا کہ اوتاپاؤ ہوائی اڈے سے براستہ انڈیا اور ازبکستان ماسکو جا رہی تھی۔ یہ فرانسیسی ساختہ جو ہے یہ فالکن 10 جیٹ طیارہ تھا، اور اس کی جو ساخت ہے یعنی جو بنایا گیا ہے یہ 1978 میں یہ طیارہ بنایا گیا تھا۔ افغانستان کے شمالی صوبے بدخشاں میں طالبان کے 2 عہدیداروں نے بتایا کہ صوبے میں اس طیارے کے حادثے میں 2 مسافر جان سے گئے ہیں، جبکہ 4 دیگر افراد جو ہیں وہ زندہ بچ گئے ہیں۔ روسی خبر رساں ادارے نے ذرائع کے حوالے سے یہ خبر دی ہے کہ طیارے کے ریڈار اسکرین سے غائب ہونے سے تقریباً 23 منٹ قبل پائلٹ نے خبردار کیا تھا کہ ایندھن کم ہے اور وہ طیارے کو تاجکستان کے ہوائی اڈے پر اتارنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد پائلٹ نے اطلاع دی کہ ایک انجن بند ہو چکا ہے اور پھر دوسرا بھی بند ہو گیا۔ رائٹرز نے فوری طور پر جو اس خبر ایجنسی یعنی روسی خبر ایجنسی کی جانب سے یہ خبر شیئر کی گئی تھی، اس نے کہا کہ ہم اس تفصیلات کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ یہ جو روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ایک اور خبر رساں ایجنسی ہے، اس نے بینکاک میں روسی سفارت خانے کے حوالے سے بتایا ہے کہ یہ پرواز تائی لینڈ کے شہر پتایا سے مریض کو لے کر ماسکو جا رہی تھی۔ مریض کون تھا؟ یہ حادثے کا شکار ہونے والا جہاز انڈین طیارہ نہیں تھا۔ اس سے قبل انڈیا کے محکمہ شہری ہوابازی نے یہ وضاحت کی کہ افغانستان کے شمالی صوبے بدخشاں میں حادثے کا شکار ہونے والا جہاز جو تھا یہ انڈین طیارہ نہیں تھا، جس طریقے سے پہلے یہ اطلاع آئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد افغان حکام نے پرتی کا مظاہرہ کیا اور انہیں پھر طرح طرح کی چیزیں بتائیں، وضاحتیں آئیں، اور پھر ایک ملک کی وضاحت، پھر دوسرے ملک کی وضاحت۔ جو تفصیلات ہیں، ابھی بھی مزید تفصیلات کا اس حوالے سے انتظار ہے کہ مزید اس حوالے سے کیا تفصیلات سامنے آتی ہیں۔ 9 روز ہو گئے ہیں پاک افغان بارڈر جو ہے وہ بند ہے۔ پاک افغان بارڈر بندش کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان، پاکستان اور وسطی ایشیا کے مابین تجارت کا جو سارا سلسلہ ہے وہ رکا ہوا ہے، اور ہم الیکشن میں مصروف ہیں۔ ہمارے ادارے الیکشن میں مصروف ہیں۔ ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں، فیصلہ ساز جو ہماری سیاسی ادارے یا ہمارے جو سیاستدان ہیں، ان کو بڑے بڑے جلسوں سے فرصت نہیں ہے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ایک تو افغانستان کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات تھے، آج کل نہیں ہیں، اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ جو ٹریک ٹو ڈپلومیسی کا آغاز ہوا ہے مولانا فضل الرحمان کے ذریعے، بہت جلد اس کے نتائج بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن فوری نتائج دیکھنے کے خواہش مند لوگ جو ہیں وہ پھر یہ ساری چیزیں مولانا فضل الرحمان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا افغانستان میں ایک بار پھر خانہ جنگی کا امکان ہے؟ خدا نخواستہ خانہ جنگی جو ہے وہ بہت نقصان دہ ہوتی ہے کسی ملک کے لیے، اور افغانستان وہ ملک ہے کہ جس نے یہ تجربہ بھی کیا ہوا ہے۔ یہاں پر جب مجاہدین کی حکومت تھی تو مجاہدین آپس میں لڑ پڑے، وار لارڈز، یہ مختلف بندوق بردار گروپس جو ہیں یہ آپس میں لڑ پڑے۔ کیا آج افغان طالبان کی موجودگی میں افغانستان کے اندر خانہ جنگی کا کوئی امکان ہے؟ کیا ایسی قوتیں وہاں پہ موجود ہیں کہ جو افغان طالبان کا مقابلہ کر سکیں؟ نہیں، ایسا کوئی گروپ اس وقت طاقت نہیں رکھتا کہ جو افغان طالبان کا افغانستان کے اندر مقابلہ کر سکے۔ البتہ ایسی آوازیں ضرور اٹھ رہی ہیں کہ افغان طالبان کو اب اپنی پالیسیز پر بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ مختلف ممالک کی جو پراکسیز ہیں وہ سرگرم ہیں۔ یہ افغان حکومت بھی اسی طرح جانتی ہے، اور اس کو اس سارے سلسلے میں جب ہم دیکھیں تو ماسکو میں جو ایک خصوصی اجلاس ہوا جس میں ولی مسعود نے شرکت کی تھی، جو احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے ہیں،
اور اس میں مختلف دیگر جو افغان رہنما ہیں انہوں نے بھی شرکت کی تھی۔ امریکہ میں جس قسم کی سرگرمیاں ہیں، اقوام متحدہ میں جس قسم کی آوازیں اٹھ رہی ہیں افغانستان کے حوالے سے، افغانستان کی نظام حکومت کے حوالے سے، اور دنیا بھر کی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ کس طریقے سے سرگرم ہیں بنیادی انسانی حقوق کے معاملات کے اوپر، خواتین کے حقوق کے معاملات کے اوپر، اور خصوصاً لڑکیوں کی، خواتین کی تعلیم کے سلسلے میں جو ان کے تحفظات ہیں، یہ تحفظات بڑھ رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو افغان حکومت اپنی اقتصادی طاقت کو بڑھاوا دینے کے لیے سرگرم نظر آ رہی ہے، اور ساتھ میں یہ ادراک موجود ہے کہ افغانستان کے پڑوسی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات ہونے چاہیے، لیکن پاکستان کے ساتھ ایسا کیا معاملہ ہے کہ اس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہو رہے؟ ایک بہت بڑی مجبوری ہے افغان طالبان کی، اور اس مجبوری کا نام ہے ٹی ٹی پی۔ یہ مجبوری کیوں ہے افغان طالبان کی؟ ظاہر ہے کہ اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، اس پر میں پچھلی ویڈیوز میں بات بھی کر چکا ہوں کہ 20 سالہ یہ جو امریکہ کے خلاف جدوجہد ہے، یہ افغان طالبان نے اکیلے نہیں کی۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس میں ان کو عوامی حمایت بھی حاصل تھی، اس میں ٹی ٹی پی کا تعاون بھی شامل حال رہا، اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو معاملات ہم اس وقت پاکستان اور افغانستان کے دیکھ رہے ہیں، سب سے زیادہ جو پاکستان کو تحفظات ہیں یا جو پاکستان کا مطالبہ ہے وہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہے۔ اب کیا افغانستان کے اندر ایسی قوتیں موجود ہیں کہ جو افغان طالبان کے لیے یا افغان حکومت کے لیے درد سر ہو سکتی ہیں؟ کیا وہ بندوق اٹھا کر مسلح جدوجہد کر سکتی ہیں؟ کیا داعش خراسان کے علاوہ بھی ایسی کوئی تنظیم وہاں پہ موجود ہے، یا ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اگر بندوق کے ذریعے نہ بھی ہوں تو وہ افغانستان کے اندر رہتے ہوئے ایسی آوازیں اٹھائیں اور پھر فشار ڈالیں، پھر افغان حکومت کے اوپر دباؤ ڈالیں، اور بار بار یہ مطالبہ کریں کہ جی ایک انکلوسو حکومت ہونی چاہیے بشمول تمام گروہوں کے اور تمام جو وہاں پہ قبائل ہیں یا جو مختلف نسلوں کے لوگ آباد ہیں، ان کے بشمول ایک ایسی حکومت ہونی چاہیے کہ بھلے ایران والا نظام حکومت ہو کہ جہاں پہ ایک سپریم لیڈرشپ ہے، پھر ایک منتخب سیاسی حکومت ہے، وہاں پر پاسداران انقلاب کے نام سے ایک فورس موجود ہے۔ اسی طرح افغانستان کے اندر کیا جا سکتا ہے، یہ تجویز ہے جو مختلف حلقوں کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے کہ اور حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمتیار نے باقاعدہ طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ جی ایک لسٹ حوالے کی گئی ہے افغان حکومت کو کہ جی یہ شخصیات جو ہیں ان کو افغان حکومت میں شامل ہونا چاہیے، تب ہی اس کو انکلوسو حکومت مانا جائے گا۔ اور یہ دوحہ جو معاہدہ ہوا تھا امریکہ اور طالبان کے بیچ میں، اس میں بھی یہ بات کی گئی تھی، بنیادی باتیں تھیں کہ افغانستان میں انکلوسو حکومت یعنی بشمول تمام گروہوں کے ایک حکومت قائم کی جائے گی، اور افغان سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا، اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب اگر آپ بات کریں انکلوسو حکومت کی، تو یہ تو افغان حکومت ظاہر ہے کہ 2.25 سال ہو گئے ہیں، اور لیکن اس حوالے سے کوئی ہمیں ایسی خبر نہیں آتی کہ نظر آتی کہ جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں کہ ہاں افغان حکومت اس سلسلے میں سنجیدہ ہے۔ جو گلبدین حکمتیار صاحب کا دعویٰ تھا، وہ پھر افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس کی تردید کر دی تھی کہ جی ایسی کوئی لسٹ ہمیں امریکہ کی طرف سے نہیں ملی، اور پھر گلبدین حکمتیار صاحب نے ایک تجویز بھی دی تھی کہ شعبہ تعلیم جو ہے وہ حزب اسلامی کے حوالے کیا جائے، تاکہ ہم اس سلسلے میں شعبہ تعلیم کے اندر اصلاحات بھی کر سکیں، اور خصوصاً جو لڑکیوں کی تعلیم کے سلسلے میں افغان حکومت یا پورے دنیا میں جو افغانستان کو دیکھا جا رہا ہے وہ عالمی برادری کے تحفظات بھی کم کیے جا سکیں، لیکن یہ درخواست جو ہے یہ بھی قبول نہیں کی گئی گلبدین حکمتیار کی۔ اب مختلف ممالک کے جو وہاں پہ مفادات ہیں، جو پراکسیز ہیں، جو مختلف گروہ ہیں، جو مختلف شخصیات ہیں، ان کو مختلف ریاستوں کے مختلف ممالک کی سپورٹ حاصل ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور جہاں تک سوال ہے کہ کیا افغانستان میں دوبارہ خانہ جنگی ہو سکتی ہے، تو اس چیز کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ ایک تو افغان طالبان نے جس طریقے سے 20 سالہ جدوجہد کی امریکہ کے خلاف، نیٹو فورسز کے خلاف، تو اس جدوجہد میں ٹی ٹی پی کے علاوہ کسی افغان دوسرے گروہ نے ساتھ نہیں دیا۔ ہاں حزب اسلامی بھی سرگرم رہی، لیکن ان کا جو ایک ان کی جدوجہد تھی وہ الگ سے تھی، وہ حزب اسلامی کے پلیٹ فارم سے تھی، وہ جو ٹی ٹی اے یعنی افغان طالبان کا جو امبریلا ہے اس کے نیچے تلے نہیں تھی۔ اب کیا افغان طالبان شراکت اقتدار کے لیے تیار ہو سکیں گے کہ جو انہوں نے اتنی جدوجہد کی؟ ظاہر ہے کہ ان کا تو کہنا یہی ہے کہ انہوں نے تو ایک تو اپنا سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ پورا کر لیا کہ جی امریکہ کو یہاں سے مار بکھایا، اور دوسرا جو ان کا مقصد ہے اسلامی نظام، تو کیا اس یقین دہانی کے ساتھ کہ جی اسلامی نظام کے پوری طرح نفاذ اور پوری طرح وہاں پہ استقلال کے لیے یہ تمام گروپ، یہ تمام شخصیات افغان حکومت کے تابع رہیں گی؟ تو اس سوال کے اوپر سوچا نہیں جا رہا، اس سوال کے حوالے سے سنجیدگی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو میڈیا کے سامنے چیز نہیں آ رہی۔ افغان طالبان یہ چاہتے ہیں کہ وہ بلا شرکت غیریں اسی طرح افغانستان پر برسر اقتدار رہیں،
اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب پچھلی مرتبہ یعنی پہلی مرتبہ افغان طالبان برسر اقتدار تھے تو ان کا شمالی علاقوں پر کنٹرول نہیں تھا. آج اگر افغان طالبان برسر اقتدار ہیں تو ان کا پورے افغانستان کے اوپر کنٹرول ہے. اور معاملہ رہتا ہے پڑوسی ممالک کے ساتھ. تو افغان حکومت کے اس وقت ایران کے ساتھ بھی معاملات اتنے درست نہیں ہیں، تاجکستان کے ساتھ بھی اس کے معاملات خراب ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی اس کے معاملات خراب ہیں. چین چاہتا ہے کہ اپنا اثر رسوخ جو ہے وہ بڑھائے افغانستان کے اندر. چین یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ٹھیک ہوں. چین نے یہ بھی چاہا اور آپ نے اس کی کارکردگی بھی دیکھ لی، اس کا عملی ثبوت بھی دیکھ لیا کہ وہ ایران اور پاکستان کی کشیدگی بھی نہیں چاہتا. تو بڑا سلولی، بڑا تحمل سے، بڑا دھیمے انداز میں چین جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے. اور جس طریقے سے اس کا اثر رسوخ ہے خطے میں، تو اس سے ایران بھی اچھی طرح واقف ہے، پاکستان بھی، افغانستان بھی، اور جو وسطی ایشیا کی ریاستیں ہیں وہ بھی اچھی طرح واقف ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور چین کا چونکہ ذکر ہے تو چین کے نائب وزیر خارجہ نے کیا کہا ہے یہ بھی آج کے میڈیا کی جو ہے خبر ہے. اور چین کے نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین اپنے مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں اور اہم مسائل پر ایک دوسرے کی حمایت جاری رکھیں گے. ظاہر ہے کہ اس طرح کا ایک روایتی بیانات جو ہیں وہ چین کی طرف سے آتے رہتے ہیں. اچھا، ایران اور پاکستان کا معاملہ چونکہ ذکر ہوا ہے تو اس کا بھی آپ کو بتا دیں کہ ایران سے تعلقات میں مزید بہتری آئی ہے اور پاکستانی جو فضائی حدود ہیں ان میں ایرانی پروازوں کی جو تعداد ہے وہ معمول پر آ گئی ہے. یعنی جو پاکستان کی فضائی حدود ایران استعمال کرتا رہا ہے یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے. اور اب انتظار ہے کہ کیسے دونوں ملکوں کے سفیر جو ہیں یہ جن کو کہا گیا ہے کہ جی آپ واپس آئیں بھائی جان اور اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں. تو یہ، اور میں نے آپ کو بتایا کہ 90 دن بھی پاک افغان طور ہم سرحد بند رہی. تمام جو سبزیاں اور پھل یہ جو گاڑیوں میں پڑا ہوا تھا خراب ہو گیا. پشاور کی مارکیٹوں میں ہم بہت ساری چیزیں ایسی دیکھتے ہیں کہ جو جانی تھیں افغانستان، لیکن وہ کچھ مال واپس آیا پشاور کی مارکیٹوں میں، اور ان چیزوں کی قیمتوں کے اوپر بھی ہم نے دیکھا کہ اثر پڑا ہے. اور اس بندش سے، جو سرحد کی بندش سے یومیہ 68 کروڑ روپے جو ہے نقصان ہو رہا ہے. یہ صرف پاکستان کو ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ نقصان پھر افغانستان کا الگ ہے، یہ نقصان وسطی ایشیا کی ریاستوں کا الگ ہے. ایک اور رپورٹ جو موجودہ زندہ باد مرد آباد کے ماحول میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے. ایک تو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بڑی بات ہوتی ہے، جو ماحولیاتی تبدیلی ہے اس حوالے سے سیاسی جماعتوں کے پاس کیا پروگرام ہے، اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے کیا پروگرام ہے. یہ سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی وضاحت نہیں ہے اس کی، ان کے منشور میں کوئی پروگرام نہیں ہے. اچھا، یہ ایک رپورٹ میرے سامنے ہے کہ پاکستان میں اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد جو ہے وہ 2 کروڑ 62 لاکھ تک پہنچ گئی ہے. 2 کروڑ 62 لاکھ بچے ایسے ہیں کہ جو اسکول نہیں جا رہے. یہ 2 کروڑ 62 لاکھ بچے جوان ہوں گے، پھر یہ آدمی بنیں گے لیکن بڑے بڑے آدمی نہیں بنیں گے. یہ عمر میں بڑے ہوں گے لیکن یہ معاشرے پر بوجھ ہوں گے. یہ ایک بہت گمبھیر مسئلہ ہے پاکستان کا، لیکن اس پہ بات نہیں ہو رہی. اس پہ بات ہو رہی کہ جلسہ کس جماعت نے بڑا کیا ہے اور کس نے کس کو ٹکٹ دیا ہے، کون نالی اور گلی کے جو مسائل ہیں وہ حل کرے گا. لیکن ہمارے معاشرے کے جو اصل مسائل ہیں ان پر بات نہیں ہو رہی. جو صورتحال ہم پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں یا پاکستان کے آس پڑوس میں دیکھ رہے ہیں اس سے ہمیں کوئی فکر، اس کی فکر ہی نہیں ہے. ہم سنجیدہ ہی نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہم اگر آگے بڑھنا چاہتے تو کم از کم ہم کسی دوسرے ملک کے ساتھ اپنی سرحدیں بند نہ کرتے. اور سرحد کی بندش کی اگر ایک وجہ یہ ہے کہ جی کسی غیر قانونی غیر ملکی کو پاکستان میں داخلے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، تو بالکل اصولی موقف ہے، نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کا کوئی حل بھی تو ہو. سرحدی پوائنٹس کے اندر آپ ویزا کی سروس دے سکتے ہیں، آپ پاسپورٹ کا جو اجرا ہے وہ حکومت پاکستان آسان بنا سکتی ہے، افغانستان کی حکومت آسان بنا سکتی ہے. اگر ڈرائیورز کے پاس، اگر ان کے پاس ان پڑھ کام کرنے والا جو کلینر ہے اس کے پاس تجاویز ہیں، تو پاکستان اور افغانستان کے جو سرحدی حکام ہیں ان کے پاس تجاویز کیوں نہیں ہیں؟ یہ آپس میں رابطے کیوں نہیں کر رہے؟ اگر ایک دو مرتبہ ان کی میٹنگ ہوئی ہے تو یہ میٹنگز جو ہیں بغیر نتیجے کے ختم کیسے ہو جاتی ہیں؟ ایک جانب ہم کہتے ہیں کہ جی ہم بڑا ہمارے دیرینہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہیں، لیکن سنجیدگی نہیں نظر آ رہی. اور سارا نزلہ جو ہے اسلام آباد اور کابل کی سیاست کا، اس کا سارا نزلہ عام لوگوں کے اوپر پڑ رہا ہے، تاجروں کے اوپر پڑ رہا ہے. غریب وہ دہاڑی دار مزدور جو سرحدی پوائنٹس کے اوپر کاروبار سے جن کا چولہا جلتا ہے وہ شدید پریشان ہیں. 9 روز سے یہ سرحد بند ہے اور سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ اس پر نہ تو ہمارے میڈیا میں بات ہوتی ہے، نہ ہمارا میڈیا یہ آپ کو دکھاتا ہے یہ ساری چیزیں، نہ آپ اس قسم کی چیزیں سنتے ہیں، نہ آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے. فلاں سیاسی جماعت، فلاں وزیر اعظم ہوگا، فلاں گورنر ہوگا، فلاں سیاسی جماعت نے اتنا بڑا جلسہ کیا، زندہ باد مرد آباد، ٹویٹر آپ دیکھیں ایک دوسرے کو گالیاں. تو یہ میرے دیش کی کہانی ہے اور میرے دیش کے آس پاس کیا ہو رہا ہے یہ ساری صورتحال ہے. اور اس ساری صورتحال کا جاننا، ان حقائق کا جاننا آپ کا
پر سے اپڈیٹس کا انتظار رہتا ہے، اور جیسے ہی اس طیارے کی پوری اسراریت جو ہے وہ ختم ہوگی، کچھ نئی ڈیولپمنٹ اس میں سامنے آئے گی، طیارہ اصل میں کون سا طیارہ تھا، کس ملک کا طیارہ تھا، اس میں سوار لوگ کون تھے، کس مقصد کے لیے افغانستان کے اوپر پرواز کر رہے تھے، افغانستان کا دفاعی نظام کیوں اتنا کمزور ہے کہ اس کو پوری رات بعد صبح پتہ چلتا ہے کہ جی ہمارے ملک کی حدود میں کوئی طیارہ گرا ہے۔ تو یہ صرف افغانستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا بھی مسئلہ ہے، لیکن ان سارے مسائل کو دیکھنا بہت ضروری ہے، لیکن اپنے کام کو اگر ہم توجہ دیں تو یہ بہت سارے مسائل جو ہیں یہ حل کیے جا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔